बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और इत्तलाआत ये हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में या शायद उससे पिछली वीडियो में एक बात बताई थी और वो ये थी कि सितंबर का महीना इम्पॉर्टेंट होगा, अहम होगा और उस महीने में ज़रा मुज़ाकरात जो हैं वो फाइनल होंगे। और अब उसकी मैं ज़रा डिटेल्स बता दूं। और ये मुज़ाकरात होने हैं जी लंदन में, पाकिस्तान से बाहर लंदन में होंगे और हो सकता है इसमें कोई थोड़ा बहुत हिस्सा वाशिंगटन से भी डले। ये मुज़ाकरात हैं और मुज़ाकरात नवाज शरीफ साहब के दरमियान होंगे, नवाज शरीफ साहब के दरमियान, और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट होगी, मिलिट्री लीडरशिप कह लें, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो भी आपने नाम देना है दे लें, न्यूट्रल कह लें, उनके साथ मामलात होने हैं। और मुझे इंतहाई मोतबर ज़राए के मुताबिक ये बातचीत संजीदा नौयत की होनी है और सितंबर में ही पता चल जाएगा कि सितंबर किसके लिए है और किसके लिए आसानियां पैदा करेगा। और सितंबर में नवाज शरीफ साहब जो हैं ऐलान हो चुका है कि उन्होंने पाकिस्तान वापस जाना है। अब इसमें सिर्फ मगरबी ममालिक ही नहीं बल्कि कुछ और ममालिक भी दरमियान में आ चुके हैं और दोस्त ममालिक कह लें जो पाकिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं और जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम रहे, महाजराई न बढ़े। माजी में भी दोस्त ममालिक ये काम कर चुके हैं और अब फिर दोस्त ममालिक मैदान में आ चुके हैं। उसमें यूएई भी है, उसमें कतर है, उसमें सऊदी अरब है। ये 3 ममालिक हैं जो कि ये है। और दूसरा हमारे जो हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर आप कह सकते हैं बरतानिया भी और अमेरिका भी, ये भी मैदान में मौजूद हैं। अब हो ये रहा है कि इमरान खान साहब का मसला, कि इमरान खान साहब को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए, इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए, क्योंकि पॉलिटिकली उनको शिकस्त देना नामुमकिन हो चुका है। पब्लिक उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। अब है टेक्निकल नॉकआउट के लिए तो कैसे किया जाए, इसका इमरान खान साहब को भी अंदाज़ा है कि टेक्निकल नॉकआउट किया जा सकता है उनको। और उसमें एक तो ममनुआ फंडिंग केस है और दूसरा ये जो आया है जी आपका ममनुआ फंडिंग केस, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन में है तोशाखाना जो पड़ा है, रेफरेंस भेजा हुआ है स्पीकर ने, और तीसरा तौहीन अदालत का मामला चल पड़ा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब ये जो तौहीन अदालत का मामला है, इसमें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की या अदलिया की, आला अदलिया की 100% होती है सवाबदीद कि वो चाहें तो मुआफ़ी कबूल कर लें, चाहें तो वो सज़ा दे दें। सैयद यूसुफ गिलानी साहब को इसी तरीके से तौहीन अदालत के जुर्म में सज़ा हुई थी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था और स्विस हुकाम को ख़त नहीं लिखा था। तो राजा परवेज़ सैयद यूसुफ गिलानी साहब ने वो अपने ज़िम्मे ले लिया था। उन्होंने कहा जी कि मैं आइन से गद्दारी नहीं कर सकता, मैं अपने सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़त नहीं लिख सकता, इसलिए आप मुझे सज़ा दे दें। तो सज़ा उन्होंने बर्दाश्त कर ली थी, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए थे, लेकिन उन्होंने ख़त नहीं लिखा था। बहरहाल उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब आए थे, उन्होंने ख़त भी लिख दिया, एक हाथ लिखा दूसरे हाथ वापस ले लिया, किसी को पता ही नहीं चला। इसी दौरान इफ्तिखार चौधरी साहब रिटायर हो गए और मामला ख़त्म हो गया और स्विस हुकाम को ख़त भी लिखा गया, अमल दरामद भी हो गया, ख़त वापस भी ले लिया गया और वहाँ जो कुछ था वो भी फ्री कैन ने अपना हिस्सा वहाँ से वसूल कर लिया और वो जरदारी साहब के जो भी मुबैना तौर पे अकाउंट्स थे वहाँ से कुछ वापस नहीं आ सका, वो उन्हीं के पास रहे। बहरहाल नेक्स्ट जी, अब टेक्निकल नॉकआउट, इस पे उनको डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, कभी FIR दर्ज हो जाती है, कभी इंसदाद दहशतगर्दी की FIR, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन खान साहब जो हैं वो झुकने के लिए तैयार नहीं है आखिरी इत्तला आने तक। वो कहते हैं हर 2 सूरतों में मैंने ये काम करना है, कंप्रोमाइज़ नहीं करना मैंने किसी के साथ भी, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। आजकल वो ज़रा कम इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप जो है, क्योंकि मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप जो है उन्हीं के साथ उनका फड्डा है और वो बार बार जो मैसेज दे रहे हैं, ये बात ज़रा गौरतलब है। नवाज शरीफ साहब की जो
نواز شریف صاحب نے جو غلطی کی تھی وہ تھی کہ جنرل پرویز مشرف صاحب سے ان کا پھڈا تھا، اور اس پھڈے کو انہوں نے فوج کے ساتھ اپنا پھڈا بنا لیا، بطور ادارہ فوج کے ساتھ انہوں نے پھڈا بنا لیا، اور بار بار، اور جب وہ انہوں نے دوبارہ اقتدار ملا تو انہوں نے وہیں سے سلسلہ شروع کیا اور فوج کے ساتھ ان کی گڑبڑ رہی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرا افواج پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ جب کل کی انہوں نے تقریر کی اپنے لوگوں کو انہوں نے منع کیا کہ مضبوط فوج ہی پاکستان کی مضبوط پاکستان کی ضامن ہے، اس لیے آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا، تنقید کرنی ہے، تعمیری تنقید کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ تو واحد لیڈر ہیں عمران خان صاحب، واحد سیاستدان ہیں پاکستان میں عمران خان صاحب، جو کھل کھلا کے فوج کی حمایت کرتے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، افسروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے افواج پاکستان کے گھرانے ہیں، فیملیز ہیں، وہاں پہ ریٹائرڈ ہیں یا سروس میں ہیں، سب سے زیادہ فالوئنگ عمران خان صاحب کی ہے موجود ادھر، اور ان کو پسند کیا جاتا ہے، اور ادارے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا پھٹا ہوا ہے اور وہ نیوٹرل یعنی کہ جن صاحب کے ساتھ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب نواز شریف صاحب کا یہ ہے، اب ایک اور یہاں پہ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، اگر عمران خان صاحب کو آؤٹ کرتے ہیں اس سارے سسٹم سے اور ان کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، کوئی بھی حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کسی بھی قسم کی توقع کی جا سکتی ہے، تو اس میں ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے اور ان کو پالیٹکس سے آؤٹ کیا جاتا ہے۔ پہلی بات مجھے ذاتی طور پہ لگتی ہے کہ فی الوقت ان کے خلاف کوئی اتنا ایسا مضبوط کیس ہے نہیں، اگر زور زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو وہ سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ دوسری جو بات ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو آؤٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا جائے، مریم صاحبہ کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اب مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب یہی اصل پارٹی ہیں، یہی سب کچھ ہے۔ یہ جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے یہ تو عارضی بندوبست چل رہا ہے، یہ مستقل بندوبست تو ہے نہیں۔ الٹیمیٹلی جو لیڈرشپ ہے وہ مریم صاحبہ کے پاس جانی ہے، مریم بی بی کے پاس جانی ہے، اور نواز شریف صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور اس وقت بھی جو چیزیں چل رہی ہیں مسلم لیگ نواز کے اندر، وہ اب واضح طور پہ تقسیم نظر آ رہی ہے، اور اب پریس کانفرنس ہو رہی ہے شہباز کے خلاف، پرائم منسٹر شہباز کے خلاف، اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے خلاف باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب واپس آنا چاہتے تھے، آ کے وہ وزیر خزانہ پلس 4 منسٹریاں جو ہیں ان کے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر آپ کہہ لیں، وہ ان کو آنا تھا، لیکن پراسرار طور پہ ان کا آنا بھی ٹھہر گیا، اور نواز شریف صاحب محترمہ مریم بی بی نے جانا تھا وہ بھی نہیں جا سکی۔ یہ ایک حیران کن طور پہ معاملہ ہوا کہ یہ سارا کچھ آخر کیا ہے، کہ ساری جو ریلیف ہے وہ شہباز شریف صاحب کے لیے ہے اور ان کی فیملی کے لیے ہے، نواز شریف صاحب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں سے کچھ خطرے کی بو آئی۔ اب نواز شریف صاحب نے جو پچھلے دنوں لندن میں بلوایا، وہ صرف اپنے گروپ کے لوگوں کو بلایا، اور جو صرف ان کے تھے، ان کے ماؤتھ پیس، ان کے فکر کو لے کے چلنے والے، ان کے ذریعے انہوں نے ساری گفتگو سنی، اور وہ مریم بی بی سے بریف لے کے آئے تھے، اس میں جتنے بھی نام لے لیں وہ تھے۔ اب اس میں ابھی بھی جو مریم گروپ اور نواز شریف صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ابھی بھی سائیڈ لائن ہیں، ان کو ابھی تک کچھ نہیں ملا، کابینہ میں بھی اور ادروائز بھی۔ پنجاب کی گورنمنٹ وہ بھی ختم ہو گئی، اور حمزہ شہباز بھی لندن پہنچ گئے، تو انہوں نے بھی اپنی کوئی وضاحتیں دینے کی کوشش کی ہوگی۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے کل، وہ عابد شیر علی اور طلال چودھری صاحب نے مل کے کی ہے، اور انہوں نے بھی مفتاح اسماعیل صاحب کو کہا ہے، شہباز حکومت سے کہا ہے کہ یہ جو کچھ آپ مہنگائیاں کر رہے ہیں، یہ جو IMF کی شرائط مان رہے ہیں اور یہ جو کر رہے ہیں، یہ آپ ہمارے جو سیاسی تابوت ہے اس میں کیل ٹھونک رہے ہیں، اور یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، یہ مسلم لیگ نواز کے یہ پالیسی نہیں ہے، یہ جو کچھ آپ مہنگائی اور بے روزگاری کا انبار لگا ہوا ہے ہر طرح سے، اور IMF کی شرائط بھی مان رہے ہیں۔ انفیکٹ انہوں نے کہا جی یہ چیز نہیں، اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہم حلقوں میں نہیں جا سکیں گے، یعنی ہمیں انتخابی الیکشن میں ووٹ نہیں ملنا، یہ انہوں نے تنبیہ کی ہے۔ تو اسی وجہ سے
اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آنا چاہ رہے تھے. اسحاق ڈار صاحب کی آمد بھی رک گئی اور سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل بھی فائل کی اور خاص طور پہ لگائی, ارلی ہیئرنگ کے لیے خود لگوائی, لیکن وہ سلمان بٹ صاحب اپیئر نہیں ہوئے اور 2 ہفتے کے لیے وہ پوسٹ پون ہوئی ہے. تو اس لیے ستمبر میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کچھ معاملات, ایک تو ود ان پارٹی مسلم لیگ نواز, شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب آپس کے ان کے کیا ہونے ہیں, کیونکہ پارٹی اس وقت شدت سے کہہ رہی ہے نواز شریف صاحب کو کہ آپ واپس آئیں, واپس آ کے پارٹی سنبھالیں. اور مریم بی بی جو ہیں وہ ادھر ہی ہیں, اور کیونکہ یہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے, کراچی کا الیکشن ہوا ہے, اس میں پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا, تو نواز شریف صاحب جب تک واپس نہیں آئیں گے تب تک ہم ووٹر جو ہے وہ ہماری طرف اس طرح سے مسلم لیگ نواز کا ووٹر نہیں آئے گا, وہ مایوس ہے. اب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں تو نواز شریف صاحب اب فائنل جو ہے معاملات طے کرنے کے لیے آئیں گے, یعنی کہ مذاکرات ہونے ہیں ستمبر میں, اور ستمبر میں مذاکرات ہونے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, مذاکرات ہونے ہیں اور اس میں چیزیں طے ہونی ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور وہ سیدھی سی بات ہے, وہ کہتے ہیں جی ایکسٹینشن مل سکتی ہے, لیکن ایکسٹینشن ملے گی اگر آپ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کروا دیں اور ان کی سزائیں ختم کروا دیں. اگر وہ سزائیں ختم ہو جاتی ہیں, ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں ایکسٹینشن پاسبل ہے. اب اس میں یہ میں آپ کو پولیٹیکل سورسز سے بتا رہا ہوں, خبر کنفرم کر رہا ہوں. اور دوسری جانب اگر عمران خان صاحب کو فارغ کرتے ہیں اور یہ میدان کھلا چھوڑ دیتے ہیں مسلم لیگ نواز یعنی کہ مریم بی بی کے لیے, اور ادھر بلاول بھٹو ہیں, وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی, اور وہ ایک خاص حد سے آگے لڑائی نہیں بڑھائیں گے, تو اس کا مطلب ہوگا کہ دوبارہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 0 پہ چلی جائے گی, اور اگلی جو گورنمنٹ آئے گی اس میں پھر وہی بات, کبھی ISI کو وزیر اعظم کے تابع کرنا, کبھی ممبئی بھیجنا, کبھی ممبئی حملوں کا مسئلہ, کبھی ڈاؤن لیگ, کبھی یہ کبھی وہ. اب اس سے آگے چیزیں چلیں گی, اب یہ صرف زبانی کلام نہیں, اس سے آگے بڑھیں گی. تو یہ گو مگو کی کیفیت ہے کہ عمران خان صاحب کو کیا اس قیمت پہ پالیٹکس سے آؤٹ کر دیا جائے کہ جناب بس ٹھیک ہے, اور جو سیاسی نظام ہے وہ سارے کا سارا زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے حوالے کر دیا جائے, اور پھر ان کو روکنے والا کون ہوگا, یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ پھر آگے جا کے کیا ہوگا. اور اگر یہ سب کچھ اسی طرح ہو گیا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بیانیے کے اندر گھوم رہے ہیں اور ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہونے پا رہا کہ کیا ہونا ہے. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.